لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Nurul Quran Kids Torah Quran. आप सबको नूरुल कुरान में खुश आमदेद, किड्स तोरा कुरान में खुश आमदेद। कैसे हैं आप सब? चले शुरू करते हैं हम पारा नंबर 7 अपना। सब ऊंची आवाज में तावुज़ पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, खोल दे मेरा सीना और आसान बना दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान की ताकि वो समझे मेरी बात। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। पारा नंबर 7 में सूरह माइदा मुकम्मल होती है। यहाँ पर सूरह अनआम शुरू होती है। माइदा का मतलब हमने देखा था दस्तरखान है, और आज के पारे में हम देखेंगे माइदा का वर्ड किस आयत में आया है और अल्लाह ताला हमें क्या सिखाता है। और अनआम का मतलब होता है मवेशी, यानी कैटल, जानवर। इस पारे के आगाज की जो पहली आयत है व इज़ा समिअू, सूरह माइदा की आयत नंबर 83, उसमें अल्लाह ताला हमें एक लेसन देते हैं। पहले आयत को पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या अदब सिखा रहा है। और जब इस किताब को यानी कुरान को सुनते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने सच को पहचान लिया। यहाँ पर इन आयात में एक बादशाह का कुरान सुनकर रोने का जिक्र है। उस बादशाह का नाम था नजाशी, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, वो ईसाई था यानी क्रिश्चियन था। जब उसके सामने एक सहाबी ने कुरान की आयतों की तिलावत की, यानी कुरान को पढ़ा। कौन सा कुरान? ये जो हम पढ़ रहे हैं। कुरान को जब पढ़ा तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ, वो बहुत मुतासिर हुआ, और कुरान की आयत उस पर असर करने लगी और अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसे अल्लाह की बात समझ आ रही थी। और कुरान सुनकर वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिन सहाबी ने तिलावत की थी, उन सहाबी का नाम हजरत जाफर रदी अल्लाह अन्हु था, और उन्होंने सूरह मरियम की कुछ आयत पढ़ी थी। बादशाह क्योंकि ईसाई था और ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर था, तो जब उसने मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक आयत सुनी तो हैरान हो गया, और उसका दिल गवाही देने लगा कि ये तो सच्ची किताब है, इसमें जो बात है वो सच है, तो इस्लाम सच्चा दीन है, और वो मुसलमान हो गया। बादशाह ने कुरान को गौर से अदब से सुना था, इसलिए उसे अल्लाह की बात भी समझ आई। तो प्यारे बच्चों, जो भी कुरान को गौर से सुनेगा, गौर से समझेगा, उस पर इसका असर होगा। इन आयत में हमारे लिए क्या लेसन है? क्या हमें कुरान समझ आता है? जब कुरान की तिलावत होती है हमें समझ आता है? अगर नहीं आता तो इरादा करें कि हमने कुरान को वक्त देना है, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझने की कोशिश करें ना, तो एक दिन आएगा कि पूरा कुरान हम समझ लेंगे। तो कुरान को हमने वक्त देना है, पूरे कुरान को समझना है। जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं ना, हम तो मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं और समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एक एक आयत को समझना है, पढ़ना है, ताकि हमारे दिलों पर भी कुरान का असर हो ना। जैसे इस बादशाह के दिल पर असर हुआ और ये बादशाह रोने लगा, उसको कुरान समझ आने लगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बच्चे जो भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब बच्चों को कुरान का सच्चा इल्म दे दे, यानी जब कुरान की तिलावत हो तो इन्हें पता हो कि अल्लाह क्या कह रहा है। क्योंकि जब कुरान को हम गौर से सुनते हैं, समझते हैं, तो ये दिलों पर असर करता है और आंखों से आंसू भी निकलते हैं। हमने कुरान को, अल्लाह की बात को गौर से सुनना है, अदब से सुनना है। जब कुरान यानी अल्लाह की बात हमें समझ आएगी
تو وہ دل پر اثر بھی کرے گی۔ تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو اسی لیے نکلے کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا اور اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے اور اللہ نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے۔ یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا میں بتا دوں کہ نور القرآن میں سارا سال بچوں کے کورسز ہوتے رہتے ہیں، پچھلے سال بھی ہوتے رہے ہیں، بڑوں کے کورسز بھی ہوتے ہیں، خواتین کے کورسز بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان میں بھی ہو رہے ہیں اور رمضان کے بعد بھی ہوں گے۔ آپ نے صرف ان کورسز میں رجسٹر کرنا ہے تاکہ ہم سارا سال قرآن سے جڑے رہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے nurulquran.com ویب سائٹ پر جا کر کورسز میں جا کر کورسز کو سلیکٹ کر کے آپ نے رجسٹر کرنا ہوگا۔ nurulquran.com پر جا کر آپ نے رجسٹریشن کرانی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، آگے آیت نمبر 89 میں قسم کا ذکر ہے، قسم کے کفارے کا ذکر ہے۔ قسم کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ بچوں نے کبھی قسم کے بارے میں سنا ہے؟ کسی نے کبھی قسم کھائی ہے؟ مثلاً کوئی بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے دوست سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ قسم ہے، یہ حلف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ قسم اگر عادتاً کھائی ہے، یعنی اگر کسی کی عادت ہے کہ بات بات پر ایسے ہی قسم کھاتا رہتا ہے تو یہ بری بات ہے، اور قسم کھانے کے پیچھے اگر کوئی نیت اور کوئی ارادہ نہیں ہے تو ایسی کس قسم پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر سب کے سامنے کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جو پورا کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس کی نیت پوری ہو کہ وہ جو قسم کھا رہا ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے، تو وہ قسم اسے پوری کرنی چاہیے، اور اگر وہ پوری نہیں کرتا تو اس کا اسے جرمانہ ہوگا، اس کا اسے فائن دینا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا کے طور پر کفارہ بتایا ہے ان قسموں کا جو اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے، قسم پورا کرنے کا ارادہ ہو لیکن قسم پوری نہ کر سکتا ہو تو اس کا فائن دینا ہوگا۔ اور فائن کیا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے دینا، یا پھر 3 روزے رکھنا، 3 دن لگاتار روزے رکھنا، یہ فائن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جو بات کریں وہ پوری کریں، اور اگر پوری نہ کر سکیں تو ہمیں فائن کا، جرمانے کا ڈر ہو، سزا کا ڈر ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان سوچ سمجھ کر کام کیا کریں، اور سوچ سمجھ کر وعدہ کیا کریں، اور سوچ سمجھ کر بات کیا کریں۔ کوئی بھی بات ایسی نہ کرے جو وہ پوری نہ کر سکے۔ ہم سب تو سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں نا، سوچے سمجھے بغیر قسم تو نہیں کھاتے نا؟ اگر کھاتے ہیں تو آج سے ہم نے قسم نہیں کھانی اس طرح کی، اور اب سے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت 112 میں مائدہ کا ذکر ہے جو اس سورہ کا نام ہے۔ ہم سب نے دیکھا مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے، یعنی کھانا کھانے کی جگہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی بات بتاتے تھے، اپنے لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتے تھے، تو لوگ آگے سے ان کا انکار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان اتارے جسے دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم معجزہ دیکھ کر، مائدہ دیکھ کر، یعنی آسمان سے اترا ہوا کھانا دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ اگر معجزہ آ گیا اور معجزہ دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ نے انہیں مطالبے سے بھی روکا۔ پھر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مائدہ یعنی کھانے کی دعا بھی کی۔ اب یہ کھانا آیا یا نہیں آیا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہاں اللہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، وہ یہ کہ ایمان لانے والے سچے مسلمان اس طرح کی فرمائشیں نہیں کرتے، اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اس طرح کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم تو نہیں کہتے نا کہ اگر اللہ میرا یہ کام کر دے گا تو میں اچھے اچھے کام کروں گا، اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا تو میں سچ بولوں گا، ایسا تو نہیں کرتے نا، کیونکہ یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ دل سے ایمان لائے اور کوئی شرط نہ رکھے، کوئی فرمائشیں نہ رکھے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے تو میں نیک بن جاؤں گا، نہیں، یہ بری بات ہے، ہم تو نہیں کرتے نا اس طرح۔ ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، جو اللہ کے حکم کو خوشی سے مانتے ہیں اور کوئی شرط نہیں رکھتے کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں بات مانوں گا،
تو اللہ خود بخود اس کے کام کروا دیتا ہے. اللہ ہمیں بغیر مانگے وہ نعمتیں دے دیتا ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے. ابھی بھی تو اللہ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں نا ہمیں، اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اگر ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں وہ دے گا جو ہمارے دل میں ہے، اور ہمارے مانگے بغیر ہمیں دے دے گا. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا، اور اسے خوب پتا ہے کہ کون اللہ سے کیا چاہتا ہے. ہم نے صرف اللہ پر بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے سچا ایمان لانا ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ جب میری دعا قبول کرے گا تو میں نمازیں پڑھنا شروع کروں گا، اللہ جب میرا یہ کام کرے گا تو میں نیک بن جاؤں گا. نہیں، یہ غلط بات ہے. اس آیت کے بعد سورہ مائدہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے. ماشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی سورات مکمل ہو رہی ہیں. سورہ مائدہ کی مکمل ہونے پہ آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو ویل ڈن ہے، شاباش ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، یعنی کیٹل، جانوروں کو کہتے ہیں. سورہ انعام میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب علی نفسہ رحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے بندوں کے لیے رحم کرنا لازم کر دیا ہے. اللہ نے اپنے اوپر انسانوں کے لیے رحمت فرمانا لازم کر لیا. کیا مطلب؟ مطلب اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، یعنی اللہ نرم ہے، نرمی کرتا ہے. وہ انسانوں سے اور خاص طور پر بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے. اللہ کی یہ رحمت تمام دنیا میں رہنے والے سب انسانوں کے لیے ہے. مثلاً دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا، گناہ ہو جائے تو واپس آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں گناہ معاف کر دوں گا. ہے نا یہ اللہ کی رحمت. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بے شک معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ایسا تو نہیں کہتا نا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 گنا زیادہ ثواب دوں گا تمہیں. اللہ چاہتا ہے ہم نیکیاں کریں، وہ نیکیوں کے ہمیں بہانے دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی تو کہتا ہے نا کہ رمضان میں ایک نیکی 70 گنا زیادہ. اور بھی اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جس سے ہمیں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. تو پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، کائنڈ ہے، نرم ہے. ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اس کی ہر بات ماننی ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. وہ ہمیں خوب جانتا ہے، اور ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور ہر ضرورت کے وقت، ہر مشکل کے وقت ہم نے صرف اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا، دعائیں سننے والا اور مشکل سے نکالنے والا ہے، ہم سے پیار کرنے والا ہے. اللہ ہمارا دوست ہے. اس کے بعد آیت 27 اور 28 میں قیامت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت کا اور آگ کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو کافر یعنی آگ میں جانے والے اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. اور کافروں کو پتا ہوگا کہ وہ آگ میں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے دنیا میں کیا کام کیے، اور دنیا میں انہوں نے کون کون سے برے کام کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور اللہ کی بات نہیں مانی ہے. تو وہ جب آگ کو دیکھیں گے تو اپنے غلط کاموں پر، اپنے برے اعمال پر، اپنے گناہوں پر جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے اس پر انہیں بہت افسوس ہوگا. وہ روئیں گے، پچھتائیں گے، ریگریٹ ہوگا ان کو کہ کاش ہم دنیا میں اچھے کام کرتے، اور کاش ہم نے دنیا میں نیک کام کیے ہوتے، اللہ کی بات مانی ہوتی، کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، تو آج قیامت کے دن ہم آگ میں نہیں جنت میں ہوتے. وہ پچھتائیں گے کہ دنیا میں انہوں نے اچھے کام کیوں نہیں کیے، اور وہ چاہیں گے اور ان کی خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اور واپس جا کر وہ اچھے اچھے کام کریں تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں، کیونکہ آگ سامنے ہوگی، وہ آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے کہ ان کو ایک اور چانس دیا جائے، دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اور دنیا میں جا کر وہ گناہ نہ کریں اور اچھے کام کریں. لیکن وہاں پر کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہوگا، وہ دوبارہ دنیا کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. تو ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہم نے دنیا میں بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے. ہمیشہ برائی سے، برے کاموں سے بچنا ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی افسوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فیوچر جانتا ہے نا، مستقبل جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ کہیں اس دن افسوس نہ ہو اور کہیں اس دن یہ خواہش نہ رکھو کہ دوبارہ دنیا بھیجا جائے تاکہ ہم گناہ نہ کریں، کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن دوبارہ چانس نہیں دے گا، اور اس دن کافر تو روئیں گے لیکن جنتی خوش ہوں گے، اور جنتی کہیں گے ہم نے دنیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تھا، اسی لیے آج ہم جنت میں ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ وقت جب چلا گیا دوبارہ تو نہیں آتا نا، ایک بار وقت چلا گیا تو چلا گیا۔ دنیا میں ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، اچھے کام کرنے ہیں، جنت میں لے جانے والے کام کرنے ہیں، تاکہ ہم اس دن کے پچھتاوے سے بچ سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں صبر کی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، وہ جب بھی لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور انکار کرتے تھے، کہتے تھے تم نبی نہیں ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، اللہ کوئی نہیں ہے، اور نبی ان کی باتوں پر ہمیشہ صبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، جو ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کی ہی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے بہت تنگ کیا اور کافروں نے بہت پریشان بھی کیا، لیکن نبی نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، کیونکہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں تکلیف دیتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فتح ہوئی تھی اور کافروں کو ہی جھکنا پڑا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہوئے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم بھی کبھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، کوئی نیک کام کرتے ہیں، باقی بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پر صبر کرنا ہے۔ جس طرح نبیوں نے صبر کیا لوگوں کی باتوں پر، ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ آگے آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ ہی تو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ اور جب کی مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ کے پاس تو ہر پریشانی کا حل ہے۔ اور اگر انسان یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور مشکل سے نکلنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ اسے مشکل سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہیلپ مانگنا۔ ہم نے ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، شرک سے بچنا ہے، کیونکہ اصل رب تو اللہ ہے نا، اور ہر مشکل کا حل تو اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مشکل سے مشکل پریشانی کا بھی حل نکال دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو تو اللہ سے ضرور دعا کریں۔ اس کے بعد آیت 59 میں غیب کی بات ہے، اور غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا مطلب ہے ایسی چیز، ایسی بات جس کا ہمیں نہیں پتا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام غیب کا علم ہے، تمام باتوں کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ آپ میں سے جتنے بھی بچے موجود ہیں، جتنے بچے کلاس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا فیوچر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ لوگوں نے کل کیا کرنا ہے، جب بڑے ہو جائیں گے کون کون کیا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پہلے کیا کیا ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تب بھی موجود تھا جب آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اللہ تب بھی موجود تھا، اور آگے کیا کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی صرف اللہ جانتا ہے، یہ اور تو کوئی نہیں جانتا نا۔ میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہے کل کیا ہوگا، نہیں نا۔ اللہ کے سوا غیب کی باتیں کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا کرنا ہے۔ ہم سب نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ پر ٹرسٹ کر کے ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم
نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے, اسی لیے اللہ نے ہمیں جن باتوں سے روکا ہے ہم نے رک جانا ہے. آگے آیت 74 ہے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے, یعنی غیر مسلم تھے. وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, وہ شرک کرتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنے والد سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں, یہ جو آئیڈلز ہیں, یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بت تو خود اپنے آپ کو نہیں بناتے, ان کو تو ہم بناتے ہیں. خدا تو وہ ہے جو ہمیں بنائے, یہ تو بے جان ہے, یعنی نان لیونگ تھنگز ہیں, ہمیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں, یا اگر ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ ہمیں کیسے دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں سن ہی نہیں سکتے, ہماری دعاؤں کو کیسے سنیں گے. ابراہیم ہر وقت یہی سوچتے تھے, اپنے والد سے پوچھتے بھی تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے اور انہیں چپ کرا دیتے تھے, غصہ کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ادب کے ساتھ اپنے والد سے بات کرتے تھے, خود ہی اس تلاش میں رہتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ رب کون ہے. وہ سوچتے تھے کہ یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے, تو اصل خدا کون ہے. پھر وہ آسمان پر اور زمین پر غور کرتے تھے. ایک مرتبہ جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا, تو فرمایا کہ کیا یہ رب ہے, کیا یہ خدا ہے. لیکن جب صبح ہوئی تو ستارہ غائب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اصل رب تو ایسا نہیں ہو سکتا جو رات کو تو موجود ہو اور صبح نہ ہو. پھر جب چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہیں یہ رب تو نہیں ہے. لیکن جب چاند بھی صبح نظر نہیں آیا تو فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا بڑا, تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ تو بہت روشن ہے, بہت بڑا ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. لیکن جب رات کو سورج بھی غروب ہو گیا, نظر نہ آیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج بھی خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اصل خدا, اصل رب وہ ہے جو ہر وقت موجود ہوتا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے. یہ چاند, ستارے, سورج یہ خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ہر وقت نہیں ہوتے. رب تو وہ ہے جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھے ہوئے ہے, جو یہ کائنات چلا رہا ہے, جس کے حکم سے یہ چاند, ستارے, سورج نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دی, فہم دیا, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا مذہب ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کو پہچان لیا. وہ جان گئے کہ خدا اللہ ہے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے, انسانوں کو پالنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے حق پر ڈٹے رہے, یعنی جو سچ تھا, جو حقیقت تھی, اس پر جم گئے اور جان گئے کہ اس کائنات کو, اس یونیورس کو, دنیا کو, چاند, تاروں, سورج کو بنانے والا اللہ ہے. تو پیارے بچوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام جوان تھے, یعنی ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی, لیکن سچ بولنے کے لیے وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, کیونکہ وہ صرف اللہ کا ڈر رکھتے تھے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں چند باتیں سکھا رہا ہے. ایک تو ہم ادب سیکھتے ہیں نا, کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ادب سے بات کرتے تھے. انہوں نے اپنے والد کو کفر پر ہوتے ہوئے بھی جب بھی سوال کیا تو ادب سے سوال کیا, بدتمیزی نہیں کی, ہمیشہ ادب سے, رسپیکٹ سے بات کی اپنے باپ سے. ہم کیسے بات کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ؟ اگر ہماری کوئی بات ہمارے والدین نہیں سمجھ پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے بھی ادب سے بات سمجھانی ہے. چیخنا, چلانا بری بات ہے, ہم نے بھی نرمی سے بات کرنی ہے, رسپیکٹ سے بات کرنی ہے, اپنے والدین کو عزت دینی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ چھوٹی عمر میں بھی غور و فکر کرنے سے ہم سیدھے راستے جا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی, انہوں نے کائنات پر غور کیا اور اللہ کو پا لیا. تو چھوٹی عمر سے ہی ہم نے غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کسی بھی غلط بات کو ہم نے نہیں ماننا, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, ہم نے سچ پر جم جانا ہے, اور لوگوں کو بلا سوچے سمجھے ہم نے فالو نہیں کرنا. ہمیں صحیح اور غلط کی یہ سمجھ قرآن سے آتی ہے نا, قرآن بتاتا ہے ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جو چیز غلط ہے ہم نے وہ نہیں کرنی, اور سچ پر جم جانا ہے, چاہے اسے کوئی بھی نہ کر رہا ہو. جو سچی بات ہے, جو صحیح بات ہے, اس پر ہم نے جم جانا ہے, چاہے وہ ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان دے دے, سب بچوں کو اللہ تعالیٰ سچا ایمان دے دے. آگے آیت 95 میں دیکھتے ہیں, یہاں پر کائنات کی بات ہو رہی ہے.
ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، کھولنے والا ہے۔ آپ نے کبھی زمین میں کوئی بیج یا سیڈ ڈال کر پودا اگتے دیکھا ہے؟ جب آپ مٹی میں ایک بیج ڈالتے ہیں، ایک سیڈ ڈالتے ہیں، پھر اسے دھوپ میں رکھتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں بعد ایک پودا اگتا ہے نا۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس بیج کو، اس چھوٹے سے دانے کو کھول کر مٹی کے اوپر کون لاتا ہے؟ زمین کے اوپر پودے کی شکل میں کون لاتا ہے؟ یہ جو بیج ہے، یہ پودا کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کائنات پر ہمیں غور کرا رہا ہے کہ زمین کے اندر دبے ہوئے چھوٹے سے دانے کو کھول کر ایک بڑا سا درخت اللہ بناتا ہے، کیونکہ بیج تو بے جان ہوتا ہے نا، نان لیونگ تھنگ ہے۔ درخت ایک لیونگ تھنگ ہے، جاندار ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ بے جان کو جاندار بنانا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ غور کیا کرو، سوچا کرو، کائنات کو دیکھا کرو، اللہ کی زمین کو دیکھا کرو، اور اللہ کی زمین کو جب دیکھو تو اس میں ضرور غور کرو کہ کیسے اللہ نے پوری دنیا کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ساری دنیا بالکل پرفیکٹ بنائی ہے۔ جب باہر جائیں نا آپ تو درختوں کو، پودوں کو، پھولوں کو دیکھیں تو سوچا کریں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جیسا پانی سب کو ملتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوشبودار، ذائقے دار مختلف پھل دیے ہیں اسی زمین سے، اور رنگ رنگ کے پھول بھی اسی زمین سے اگائے ہیں۔ تو کائنات کی نشانیوں میں ہم نے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو غور کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ابھی کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی سورج اور چاند اور ستاروں پر غور کیا اور اللہ کو پہچان لیا، اسی طرح ہم نے بھی چھوٹی عمر سے ہی غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے اور کائنات پر ہم نے غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ کا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قرآن کو غور سے سننا ہے، ادب سے سننا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنا اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر قیامت کے دن کافر خواہش کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں جائیں اور نیک کام کریں تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں۔ ہم نے دنیا میں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ پھر صبر کا دیکھا کہ صبر کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ہی مشکل سے نکالنے والا ہے اور صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹی عمر سے ہی ہم نے کائنات پر غور کرنا ہے، ہم نے درختوں پر غور کرنا ہے، چاند ستاروں پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔